अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका में हम देख रहे हैं लोग सड़कों पे निकल आए, कुछ इनकलाब की सी सूरत हाल पैदा हो रही है। वहाँ ये सूरत हाल पैदा हो रही है और पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लीडरान हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो बात करते हैं इनकलाब की। अल्ताफ हुसैन साहब MQM के कायद, उन्होंने पहले भी बात की, फिर उन्होंने फरमाया इनकलाब आएगा, वडेरों के जो गिरबान हैं वो आम लोग पकड़ेंगे। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने भी अभी हाल ही में बयान दिया कि इनकलाब आएगा और जो उमरा है उनको, गरीब लोग हैं वो उठ खड़े होंगे उनके खिलाफ। जमात इस्लामी के भी अमीर ने यही बात की। तो बात क्या है पाकिस्तान में? क्या लफ्ज़ बड़ी आसानी से कहे जाते हैं? क्या लफ्ज़ों के कुछ माने होते हैं या लफ्ज़ों से कौम को धोखा दिया जाता है? क्योंकि एक तरफ तो जमहूरियत है पाकिस्तान में, वो सूरत हाल नहीं है जो कि हुकूमतों की वहाँ है जनूबी अफ्रीका में। जमहूरियत है, क्या जमहूरियत आप डिलीवर नहीं कर पा रही? जमहूरियत के मुख्तलिफ लोग, जो सियासतदान जिनके नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो जमहूरियत की बात नहीं कर रहे, इतनी वो बात कर रहे हैं इनकलाब की, और वो भी खूनी इनकलाब। तो नाज़रीन, आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं स्टूडियो में सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर लीडर हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये लीडर हैं, JUI से इनका ताल्लुक है। और साथ उनके तशरीफ रखते हैं फैसल रजा आबिदी साहब, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट के और सेनेटर भी हैं। नाज़रीन, कराची में हमें ज्वाइन किया है रशीद गोदल साहब ने, ये MNA हैं, MQM से इनका ताल्लुक है। तो बात शुरू करते हैं आपसे सिद्दीकुल फारूक साहब। जमहूरियत के जरिए पार्टी आपकी आई असेंबली में और पंजाब में हुकूमत भी चला रही है और बात कर रहे हैं इनकलाब की। जी बहुत शुक्रिया। पॉपुलरली जो इनकलाब के मतलब लिए जाते हैं वो ये हैं कि कत्ल व गारतगरी और फिर तब्दीली। लफ्ज़ अगर इनकलाब लें तो उसका मतलब होता है उलट देना। जैसे बिल्कुल ये है मोबाइल, इसको यूं कर दें, ये उलटना, ये है इनकलाब। ठीक। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने इनकलाब की बात किया तो उनका मतलब ये है कि अगर हमने अवाम के हुकूक न दिए तो फिर ये रद्द अमल आ सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने तो इनकलाब फ्रांस की बात की। तो आपकी पार्टी ये फरमा रही है कि जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि अगर ना अवाम के हुकूक दिए तो फिर क्या अवाम उठ खड़ी होगी? रद्द अमल में उठ खड़े हो सकते हैं। और अगर हमने अवाम के हुकूक दिए, यानी हम ये समझते हैं कि इनकलाब ये है कि बेइंसाफी हो रही है तो इंसाफ। अच्छा चलिए, हम सबसे जरा एक मरतबा ले लें जो अगर दो जुमले में और जी फरमाइए। अगर दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और उसका बहाव उमरा की तरफ है तो जो हैव नॉट्स हैं उसका रुख उस तरफ कर दिया जाए। इदारे टूटे फूटे हैं तो इदारे बना दिए जाएं। ये है इनकलाब असली, जो किसी सोसाइटी को जो है वो खुशहाली भी दे सकता है और सुकून भी। इनकलाब की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आपकी जो पार्टी बात करती है वो भी इनकलाब की बात करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर इनकलाब का लफ्ज़ जो है वो एक अरबी लफ्ज़ है। आपकी पार्टी जब कहती है तो उसकी क्या उसमें माना ये होता है तब्दीली। मैं समझता हूँ जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा किसी चीज़ को उलट देना, वो मफहूम नहीं है। इनकलाब जो है एक हमजहती लफ्ज़ है और उसमें मैं समझता हूँ कि सियासतदान जब उसकी बात करता है तो उसका मतलब ये है तब्दीली। अच्छा, सियासतदान बात करता है, तब्दीली की बात करता है। रशीद साहब आप बताइएगा, जब अल्ताफ हुसैन साहब बात करते हैं इनकलाब की, वो तो बड़ी क्लियरली कहते हैं कि एक खूनी इनकलाब आएगा। लेकिन नसीम ज़रा साहबा कि इनकलाब कैसे आता है जब इस्तेसाली तबका जुल्म करता है, गरीब अवाम के हुकूक नहीं मिलते। इस मुल्क में 62-63 साल से जो जमहूरियत है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, वो जमहूर के लिए, अवाम के लिए नहीं है। इसी हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम एलिट से टैक्स नहीं ले सकते। कारोबारी डिटेल में नहीं, मैं अभी हम वापस आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। पहले अब हमें ये फरमा दीजिएगा कि जब आपकी कायद कहते हैं इनकलाब तो उनके माने क्या हैं इनकलाब के? इनकलाब गरीब और मुतवस्सित तबके का इनकलाब, 98% अवाम की हुक्मरानी, जागीरदारी, मौलूसी सियासत का खात्मा। अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आपकी भी पार्टी, आप खुद भी कुछ कह रहे होते हैं, आपको हमने सुना ये कहते हुए कि जी जब सलमान तासीर साहब कत्ल हुए तो आपने कहा जी ये भी एक इनकलाब हो गया। आपकी पार्टी का क्या मतलब है जब आप इनकलाब? देखिए जी, एक जमहूरी सियासी जमात है
آپ مصر سے، تیونس سے اور مختلف ریاستوں سے جو موازنہ کرتے ہیں اور ایک ایرانی انقلاب کا ذکر کرتے ہیں تو شاہ کے محل کے اندر سے 4 ٹن ناخون نکلے تھے لوگوں کے، جو ظلم کے تحت کھینچ لیا کرتا تھا۔ تیونس کے اندر جو ہے آزادی رائے کا قطن کوئی اظہار کوئی کر نہیں سکتا تھا، عدلیہ آزاد نہیں تھی، فیصلے ہو نہیں پاتے تھے۔ آپ لوگ جب انقلاب کہتے ہیں تو آپ کے کیا معنی ہے؟ دیکھیں انقلاب 2 ہوتے ہیں، اصلاحاتی انقلاب اور خونی انقلاب۔ اب گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم نے گفتگو کس پہ کرنی ہے تو میں پھر واضح کر پاؤں گا۔ اگر اصلاحاتی انقلاب آپ کے سامنے تو 18ویں پارٹی کے لیڈرز بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں، آپ کس انقلاب کی بات 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم ایک انقلاب کی گروہ ہے۔ مشرف کا یہاں ایوان صدر سے نکل جانا اور ایک جمہوری صدر کا آ جانا، اس کو انقلاب کہتے ہیں، کیونکہ ہم آئے عوام کے ووٹ سے۔ عوام کو پورا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے نکال کے باہر پھینک دے۔ اگر آپ ایک ذہن ایک سوچ کو چلاتے ہیں لوگوں میں کہ ہم ناکام لوگ ہیں تو 2 سال بعد عوام نے ہمیں نکال کے پھینک دینا۔ آپ نے سن لیا تمام چاروں سیاسی جماعتوں کے جو قائد اس وقت یہاں بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ گفتگو ہوتی ہے اور بار بار قوم کے سامنے یہ کہا جاتا ہے انقلاب اور جمہوریت ہے اور اس ایک سسٹم کو تو چلا رہے ہیں، تو کیا یہ ناکامی کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے نسیم، 2 قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے حکومت کی تبدیلی اور ایک کہلاتی ہے انقلابی تبدیلی۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بلکہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب حکومت کی تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں چہروں کی تبدیلی آتی ہے، جو انقلابی تبدیلی ہوتی ہے اس میں جو ریاست کا بنیادی سیاسی ڈھانچہ ہے، اس میں جو پاور سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹلی بدل جاتا ہے، مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ایگزامپلز آپ دیکھ لیں کہ 1969 میں پاکستانی جو ہیں وہ ایوب خان سے بہت حقارت ہو گئی، ان کو وہ مایوس ہو گئے، اس سے سڑکوں پہ نکل آئے، تبدیلی ہوئی، یحییٰ خان صاحب آ گئے، بیسک ڈھانچہ بنیادی ڈھانچہ وہی رہا، چہروں کی تبدیلی ہو گئی۔ 1979 میں کیا ہوا کہ ایران میں ایک شاہ حکومت کیا کرتا تھا، لوگ سڑکوں پہ نکلے اس شاہ سے ناراض ہو کے، اس کو الٹا کے شاہ کی جگہ ایک ولایت الفقیہ آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک، کمپلیٹلی پاور سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ میرا خیال ہے ہمارے سیاستدان شاید انقلاب کا مطلب صحیح نہیں سمجھ رہے۔ جب انقلاب آئے گا تو جو کرنٹ سیاسی کلاس ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کا پاور کا ڈھانچہ ایک نیا آئے گا اور یہ کرنٹ پولیٹیکل ایگزسٹنگ جو حکمران ہیں یہ بدل جائیں گے، یہ نہیں بچیں گے۔ رشید گودل صاحب، آپ نے سنا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں فاروق سلیم صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات تو کریں انقلاب کی، لیکن جب انقلاب اصل انقلاب آئے گا تو جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، میرا خیال ہے ان کا مطلب بالشمول آپ کے بھی، وہ تمام ختم ہو جائیں گے اور نئی سیاسی قوتیں ابھریں گی۔ لیکن نسیم صاحبہ انہوں نے 2 باتیں کی، ایک تو کہا حکومت کی تبدیلی۔ پچھلے 62 سالوں سے ہم نے دیکھا یہی ہے کہ ایک چہرہ جاتا ہے دوسرا چہرہ آ جاتا ہے، ایک چہرہ جاتا ہے 5 سال کے بعد وہ مظلوم ہو جاتا ہے، اگلے 5 سال میں 6 سال میں 7 سال میں وہ پاکستان میں آتا ہے، اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے، اپنے دکھ درد بیان کرتا ہے، چہرے بدل کے یہ کہتے چلیں کہ پاکستان میں ایک مرتبہ 5 سال حکومت ہوئی ہے، نہیں تو بیچ میں 3 سال ہوئی، 2.5 سال ہوئی، 2 سال ہوئی، واٹس اوور۔ میں بات کر رہا ہوں جمہوری حکومتوں کی اور اس کے بعد ڈکٹیٹر نظام کی۔ ایک جمہوری حکومت چلی آتی ہے، ڈکٹیٹر جب آ جاتا ہے تو وہ جمہوری حکومت مظلوم بن جاتی ہے، نیکسٹ الیکشن ہوتا ہے تو مظلومیت کا رونا رو کے، آنسو بہا کے، لوگوں کو دکھا کے ہم تمہاری خدمت کریں گے، عوام کی خدمت کریں۔ آج تک 62 سال میں عوام کی خدمت کسی بھی پارٹی نے حقیقتاً نہیں کی، دعوے وعدے ضرور کیے۔ ہم کہتے ہیں کہ انقلابی تبدیلی چہروں کا نہیں، نظام کی تبدیلی، اور نظام کی تبدیلی سے مراد کیا؟ نظام کی تبدیلی سے مراد ہے ان 18 کروڑ عوام کی جو باتیں سب گاتے ہیں، سب رونا روتے ہیں، سب دکھ درد بیان کرتے ہیں، سب نعرے دیتے ہیں، سب وعدے وعید کرتے ہیں، لیکن آج بھی اصل میں 98% عوام کی حکمرانی نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی قائد اعظم الطاف حسین بھائی نے 1988 سے کہ مڈل متوسط اور غریب طبقے کو اسمبلیوں میں لے کے آئے، جو جس نے کبھی باپ دادا نے سوچا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ملک کے اندر جاگیرداری موروثی سیاست ہے، باپ بیٹھا ہوا، بیٹا، پوتا، دادا، سب ایک اسمبلی کلاس بن گئی ہے، ایلیٹ کلاس بن گئی ہے۔ جب ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اب ان کے پاس آنے دیں، پی ایم ایل این کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس۔ دیکھیں یہ جو فرما رہے ہیں کسی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دادا پوتا اور آگے نسل در نسل چلتے آپ جا رہے ہیں، آپ لوگوں سے آ کے بات کرتے ہیں رونا دھونے کی کہ عوام کے مسائل حل کریں گے، آپ خود بیٹھ یہاں پہ میں اختلاف کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 2% آبادی کے اندر الیکشن نہیں ہوتا،
100% آبادی میں الیکشن ہوتا ہے, 342 سیٹس ہیں آپ کے پاس, ہر کوئی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی زور زبردستی بزور طاقت یا بزور بندوق الیکٹ نہیں ہو کے آتا, اس کو عوام آتے ہیں, عوام منشور دیکھتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, منتخب کرتے ہیں, اسمبلی میں بھیجتے ہیں. رزلٹ کیا آیا یہ ایک دوسری بحث ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ 2% کوئی الیکٹ نہیں کیے جاتے, پوری عوام اس کو الیکٹ کرتی ہے. اسی طرح فاٹا میں بھی یہی صورتحال ہے, باقی جگہ بھی یہی صورتحال ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کے اس سوچ کو دیں کہ ہاں متوسط طبقہ ہے, اس سوچ کو رائج کریں آپ کے غریب طبقہ ہے, اور اس سوچ کو قبول کرتے ہوئے عوام پاکستان آپ کو ووٹ سے منتخب کریں, تو اس کو سوچ کا انقلاب کہتے ہیں. ورنہ ان کی بات صحیح ہے کہ نظام اگر تبدیل ہو جائے, یہ 73 کا آئین ہی اٹھا کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا جائے اور ایک کوئی نئی صورت سامنے آ جائے. دیکھیں یحییٰ ایوب, مشرف, ضیاء سب آئے بندوق کے زور پہ عوامی حکومتوں کو برطرف کر کے, لیکن انہوں نے اپنی اسمبلیز ڈیولپ کی ہیں, اپنے آپ کو طاقت لینے کے لیے انہیں اسمبلی سے اصلاحات کی ہیں, اور پھر طاقت آئی, اور پھر جب عوامی حکومتیں آئیں انہوں نے اسی 73 کے آئین کو بحال کیا. تو یہاں جو ایک نقطہ آیا بیچ میں وہ ہے 73 کا آئین. اب 73 کے آئین کو بدل کے کوئی اور سوچ لائی جائے تو اور وہ عوام کی مرضی کے مطابق ہو, تو اس کو تو کہہ سکتے ہیں انقلاب. ورنہ دوسری صورت میں ان کو بھی عوام میں جانا پڑے گا, اپنا منشور لے کے اور الیکٹ ہو کے آنا پڑے گا. جی میں بھی یہ موروثیت کے حوالے سے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, لیکن یہ دنیا میں حتیٰ کہ امریکہ میں بھی موروثیت چل رہی ہے, اور اصل فیصلہ کرنا ہے عوام نے. عوام جس طرح سے عابدی صاحب نے کہا اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن میں تو ایک اور بات کرتا ہوں کہ انقلاب لانے کے لیے ایک کریڈیبل لیڈرشپ بھی چاہیے جو عوام کے اندر موجود ہو, اس کی ایمانداری ہو, دیانتداری ہو, عوام محسوس کر رہے ہوں کہ وہ ہمارا ساتھی ہم میں ہے. اگر الطاف حسین صاحب 20 سال سے باہر نہ ہوتے, اس ملک کے اندر ہوتے اور 9-0 میں بیٹھ کے ہی یہاں معاملات کر رہے ہوتے, تو شاید کوئی انقلاب کی راہ ہموار ہو رہی ہوتی. لیکن صورت یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہیں باہر, اور بجائے جاگیردار کے انہوں نے اپنا اوتھ آف الیجینس جو ہے وہ تو ملکہ برطانیہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ ملکہ برطانیہ اور پھر اس کے بعد ان کے جو بھی ہوں گے آنے والے, میں ان کا جو اپنا سکسیسر ان کا بھی وفادار رہوں گا. اب یہ ایک عجیب صورت ہے, یعنی وہ اس ملک کے شہری ہیں. اگر برطانیہ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر دے تو وہ تو برطانیہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اب سنیں نہیں, اب میں جو صورت یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جب انقلاب کی بات کرتے ہیں تو کریڈینشلز کیا ہیں, وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے. جب پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل ساتھ بیٹھ کے, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, غربت, وہ 120 گز کے پلاٹ میں بیٹھتے, وہ بات کرتے, وہ تو لندن میں جن پلاٹس میں, لیکن نواز شریف صاحب رائیون میں بیٹھے, وہ بھی محلی سے میں صورت میں بیٹھے نا. میں مختلف بات کر رہا ہوں. بالکل نواز شریف صاحب اگر بات کر رہے ہیں پاکستان میں, اگر انہیں نکالا بھی گیا تو پاکستان میں واپس آ گئے ہیں. اب وہ 20 سال جب ہم یہ کہتے ہیں واپس آئے تو کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں. ایک جملہ اور, بے نظیر کا کیا حال ہوا. اب ہمارے قائد کو آپ مروانا چاہتے ہیں تو گویا پھر وہ بہادر ہونا چاہیے. گوڈل صاحب یہ سن لیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں, آپ جواب دیں, پھر ہم بریک میں جائیں گے, پھر ہم حافظ حسین صاحب کے پاس آئیں گے. یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں, قائد ہیں, وہ بات کر رہے ہیں انقلاب کی, لیکن پاکستان میں جو مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے وہ ساتھ سہ نہیں رہے ان کے. نسیم زہرا صاحبہ, میں تاریخ کے اوراق پلٹنا نہیں چاہتا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ پروگرام اچھی نوٹ پہ چلے, لیکن صدیق الفاروق جہاں بھی ہوں گے تو ان کی تان الطاف بھائی پہ شروع ہوتی ہے, ان کی تان الطاف بھائی ختم ہوتی ہے. مسلم لیگ نواز, میں ایشو میں بات کر رہا ہوں. ان کو سب کو ایم کیو ایم فوبیا ہے. الطاف حسین بھائی ہم سے دور صحیح, لیکن وہ کس کی مرضی سے گئے, ان پہ 2 دفعہ گرینیڈ سے حملہ ہوا. اس کے بعد ہم کارکنوں نے الطاف بھائی سے وعدہ لیا کہ قائد ہم آپ کی سب بات مانیں گے, لیکن ایک بات ہماری ماننی ہوگی, جب ہم کارکن کہیں گے تب آئیں گے. الطاف بھائی نے تو 12 موقع پر کہا. ابھی 30 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہوا قومی یکجہتی کا, وہ انقلاب کی بھی ایک نوید تھا کہ ہر قوم ہر نسل کا آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا. جہاں تک کہ صدیق الفاروق صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو باہر ہم کارکن, سنیں میری بات, نسیم ذرا میں ایک بات واپس آتے ہیں اور اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.